सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 48 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पुलिस कप्तान आ रहा है। बाहर से किसी की पुकार सुनाई दी। एक हेड कांस्टेबल दौड़ता राजा शेर खान के दफ्तर में दाखिल हुआ और बोला, पुलिस कप्तान आ रहा है। इंस्पेक्टर फजल हुसैन की बात वहीं रह गई और तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। आज मुल्क के सदर की कोई इतनी परवाह नहीं करता जितना रोब उस जमाने में एक अंग्रेज डीएसपी या एसपी का हुआ करता था। पुलिस कप्तान एक बड़ा ही खौफनाक लफ्ज था। पुलिस कप्तान जिस इलाके में जाता था वहां तो यूं लगता था जैसे मवेशियों पर भी सख्ता तारी हो गया हो। ये डीएसपी तो बड़ा ही सख्त और फिरौनों की नस्ल का अंग्रेज अफसर था। तीनों थानेदारों ने पहले तो उसे सलूट किया। मैं इस मंजर का ऐनी शाहिद तो नहीं, लेकिन मैं जानता था कि सलूट करके तीनों किस तरह उस अंग्रेज पुलिस कप्तान के आगे झुके होंगे। पुलिस कप्तान उनके सलूट और दरबारी तर्ज के इस्तकबाल को नजरअंदाज करते हुए थाने के दफ्तर में चला गया। तीनों उसके पीछे पीछे गए। सबसे पहले उसने इंस्पेक्टर फजल हुसैन के बारे में पूछा कि ये कौन है। अनवर अली सैयद ने उसे तफसील से जवाब दिया और ये भी बताया कि इस वारदात का ताल्लुक इसी के भाइयों और इसी के घर के साथ है। क्या आपको मालूम है कि आपके भाइयों ने मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर को पनाह दी है? डीएसपी ने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से पूछा। साहब बहादुर, फजल हुसैन ने जवाब दिया, आप इन दोनों सब इंस्पेक्टरों से कारगुजारी की रिपोर्ट ले लें। मुझे यहाँ मौजूद रहने की इजाज़त दे दें तो मैं मौजूद रहता हूँ। आप इधर मौजूद रहें, डीएसपी ने कहा। फिर सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद से मुखातिब हुआ। रिपोर्ट दो। अनवर अली सैयद ने पुलिस की जबान में और पुलिस के अंदाज से पूरी रिपोर्ट पेश कर दी। फिर उसने सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान से कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। और तुम दोनों को चोरी की घोड़ी के सिवा कुछ नहीं मिला? डीएसपी ने कहा और इंस्पेक्टर फजल हुसैन की तरफ देखा। साहब बहादुर, फजल हुसैन ने कहा, अब मुझे बोलने की इजाजत दें। डीएसपी ने सर हिलाया तो फजल हुसैन ने कहा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा। मेरे डीएसपी साहब और एसपी साहब बहादुर से पूछें कि मैं कैसा पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैंने कैसे कैसे खतरनाक मुलजिमों को पकड़ा है। मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर के साथ मेरा दोस्ताना ताल्लुक किस तरह हो सकता है, बल्कि उसके साथ मेरी दुश्मनी पैदा हो गई है। तुम्हारे भाइयों की उसके साथ दोस्ती होगी। डीएसपी ने कहा, वो तो सिकंदर को जानते ही नहीं साहब बहादुर। फजल हुसैन ने कहा, एक बार सिकंदर मेरे थाने के इलाके में आ गया था और मुझे बिल्कुल सही रिपोर्ट मिल गई थी कि वो किस जगह है। मैंने उसी वक्त उस जगह को घेरे में लेकर छापा मारा था। सिकंदर अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर था। उनके पास बंदूकें और रिवॉल्वर थे। मैं अपनी नफरी के साथ नीचे था। मेरे साथ थाने की जो नफरी थी वो बहुत थोड़ी थी। मेरी पोजीशन हर लिहाज से कमजोर थी। सिकंदर ने ऊपर से फायर भी किया और मुझे ललकारा भी, और वो ऊपर ही ऊपर से दूसरी तरफ निकल गया। उसने मुझे ललकार कर कहा था कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और तुम्हें जिंदा उठा कर ले जाऊंगा। मैंने उसकी ललकार का यही जवाब दिया था कि मैं भी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और जिंदा गिरफ्तार करूंगा। दूसरी दफा उसकी मौजूदगी की इत्तला एक और जगह मिली। शायद साहब बहादुर ने यह वाकया सुना होगा कि लेफ्टिनेंट गुलबर्ट साहब की मेम साहब अगवा हो गई थी। हमने सुना था, डीएसपी ने कहा। वो लेफ्टिनेंट गुलबर्ट की मेम साहब थी और लेफ्टिनेंट गुलबर्ट मारा गया था और मरने से पहले उसने अपनी मेम साहब को गोली मार दी थी। क्या तुम उसके साथ थे? हाँ साहब बहादुर, फजल हुसैन ने जवाब दिया। मुझे लेफ्टिनेंट गुलबर्ट साहब के मातहत कर दिया गया था। उस वक्त भी मफरूर मुलजिम अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर पोजीशन में था। उसने वहां भी मुझे ललकार कर कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं, लेकिन तुम्हें जिंदा रखूंगा कि मुझे पकड़ो। साहब बहादुर, आप मेरे थाने के इलाके के तमाम नंबरदारों और मुखबरों वगैरह से पूछ सकते हैं कि मैंने सबको इस काम पर लगा दिया था कि वो सिकंदर का सुराग लगाएं। मैंने ये भी कहा था कि अगर मैंने सिकंदर को पकड़ लिया तो 10,000 रुपया मैं नहीं लूंगा बल्कि उस आदमी को दे दूंगा जो उसका सुराग देगा। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने इसी तरह के एक दो और वाकयात सुनाकर
ڈی ایس پی پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ مجھے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا اور یہ تینوں تھانے دار بھی جانتے تھے کہ اس انگریز ڈی ایس پی کو صرف میری گرفتاری کے ساتھ دلچسپی ہے۔ ایک گھوڑی کی چوری یا ایک عورت کا اغوا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ تھانے دار ان وارداتوں کی تفتیش میں کوتاہی نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو سزا پائیں گے۔ لیکن گھوڑی اور ایوب کی بہن کا اغوا میرے ساتھ نتھی ہو رہا تھا، اس لیے ڈی ایس پی ان دونوں وارداتوں میں بھی دلچسپی لینے لگا۔ اگر میرا ذکر نہ ہوتا تو ڈی ایس پی یہ کہہ کر چلا جاتا کہ ملزم فوراً پکڑو اور مجھے رپورٹ دو، لہٰذا اس نے خود ہی بیان لینے شروع کر دیے اور فضل حسین کو باہر نکال دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایوب کو اندر بلایا۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ایوب نے کیا بیان دیا تھا، اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کہے گا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انگریز ڈی ایس پی نے اس پر کیا جرح کی تھی۔ فضل حسین کو دفتر سے باہر بھیجتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے نہ ملے۔ اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھائیوں کے پاس بیٹھ گیا اور بھائیوں نے اسے صحیح واقعہ سنا دیا اور میرے متعلق بھی بتا دیا کہ میں کہاں ہوں۔ فضل حسین نے انہیں بہت سی باتیں سمجھا دیں اور بتایا کہ ڈی ایس پی کو وہ کیا بیان دیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تجمل اور منور نے میرے کہنے پر عذرا کے مرنے کی اطلاع فضل حسین کو نہیں دی تھی۔ اب فضل حسین نے منور سے پوچھا کہ اس نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی۔ آپ مجھ سے ناراض تھے کہ مجھے عذرا کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، منور نے جواب دیا۔ آپ نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم نے سارے خاندان کی بے عزتی کر دی ہے، میں نے اسی لیے آپ کو اطلاع نہ دی کہ آپ نہیں آئیں گے۔ تم نے سکندر کی یہ بات مان کر غلطی کی ہے کہ تھانے میں رپورٹ نہیں کی، فضل حسین نے کہا۔ اگر تم رپورٹ دیتے تو تھانے دار فوراً پہنچ جاتا، اور یہ الفاظ جو تمہاری بیوی نے سکندر سے کہے تھے کہ ایوب کو پکڑو، اگر یہی الفاظ راجہ شیر خان کے کان میں پڑ جاتے تو وہ اسے نزعی بیان کے طور پر لکھ لیتا اور یہی الفاظ ایوب کو سزائے موت دلا سکتے تھے۔ نہیں بھائی جان، تجمل نے کہا، تھانے دار کے آنے تک وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہاں سے تفتیش ایک اور راستے پر چل پڑی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب نے ڈی ایس پی کو بھی بیان دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ عذرا کو منور نے خود قتل کیا ہے۔ چونکہ عذرا کا تعلق ایوب سے بھی بنتا تھا اور عذرا میری خالہ زاد بھی تھی، اس لیے ڈی ایس پی نے اس نکتے کو پکڑ لیا اور وہ اسی پر زور دینے لگا۔ اس نے تجمل کا بیان لینے سے پہلے یہ پوچھا کہ تمہارے بھائی کی بیوی کس طرح مری تھی۔ پھر اس نے منور کا بیان لینے سے پہلے بھی اس سے یہی سوال پوچھا تھا۔ دونوں بھائیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ عذرا کبھی کبھی نیند میں چل پڑتی تھی اور وہ اسی کیفیت میں کہیں چھت پر چلی گئی اور گر پڑی۔ انگریز ڈی ایس پی زیادہ گہرائی میں چلا گیا۔ اس نے اس نوکر کو بھی بلا لیا تھا جس نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ وہ گھوڑی کو ٹہلائی کے لیے لے جایا کرتا تھا اور اسے ایوب ملا تھا اور ایوب نے گھوڑی خریدنے کی بات کی تھی۔ پھر ایوب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ گھوڑی کو سنبھال کر رکھنا۔ انور علی سید اور راجہ شیر خان نے اس نوکر کا ذکر ڈی ایس پی کے ساتھ خاص طور پر کیا تھا۔ ڈی ایس پی نے اسے بیان کے لیے بلایا۔ اس نوکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ایوب کی دوستی اس علاقے کے دو بدماشوں کے ساتھ ہے جو شاید ڈکیتی کی وارداتیں بھی کرتے ہیں۔ اس نوکر سے ڈی ایس پی نے بیان لیا۔ بے شک وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، لیکن انگریز ڈی ایس پی اور دو تھانے داروں کے سامنے اس کی چالاکی نرم پڑ گئی۔ اس سے یہ پوچھا گیا کہ وہ دو بدماش کون ہیں جن کے ساتھ ایوب کی دوستی ہے۔ اس نے دو آدمیوں کے نام بتا دیے۔ اتفاق سے وہ ان دو آدمیوں کو جانتا تھا اور ایک بار اس نے ایوب کو ان کے ساتھ کہیں جاتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایوب کون ہے اور اس کا میرے ساتھ یا منور کی بیوی عذرا کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے ان دونوں کے نام بتا دیے۔ اسے بالکل یقین نہیں تھا کہ عذرا کے اغوا اور آبرو ریزی کی واردات میں ان دونوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں آدمی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور یہ گاؤں تھانے سے 1 یا 1.5 میل دور تھا۔ انہیں اسی وقت بلا لیا گیا۔ ڈی ایس پی نے ان دونوں تھانوداروں کو حکم دیا کہ جب یہ آدمی آئیں تو پہلے ان کی خوب مار پٹائی کی جائے، پھر ان سے بیان لیے جائیں۔ اس نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ راجہ شیر خان نے یہ دونوں نام سنتے ہی ڈی ایس پی کو بتایا تھا کہ یہ دونوں عادی مجرم ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں۔ وہ دونوں آئے تو ایک کو انور علی سید اور دوسرے کو راجہ شیر خان الگ لے گئے۔
چونکہ انہیں ڈی ایس پی نے حکم دیا تھا کہ اس لیے انہوں نے ایذا رسانی کی حد کر دی۔ ان میں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا کہ عذرا کو اس نے اپنے اس ساتھی اور ایوب کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا۔ باغ میں سے لڑکی کو ایوب نے اٹھایا تھا، اس نے کہا، پھر اس نے لڑکی کو ہم دونوں کے حوالے کر دیا تھا اور خود شہر چلا گیا تھا۔ کیا ایوب آبرو ریزی میں شامل نہیں تھا؟ نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ ایوب اس ٹھکانے تک گیا ہی نہیں تھا جہاں ہم نے لڑکی کو رکھا تھا۔ وہ لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے اسی وقت شہر کو چلا گیا۔ اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا تھا کہ لڑکی اسے پہچان لے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ فوراً شہر جا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ وقوعہ کے وقت شہر میں تھا۔ اس نے یہ بیان بھی دیا کہ لڑکی پر انہوں نے ایوب کے کہنے پر بہت زیادہ تشدد کیا تھا، اور ایوب نے انہیں کہا تھا کہ جب یہ مر جائے یا مرنے والی ہو جائے تو رات کے وقت اسے وہیں پھینک آنا جہاں سے اٹھائی تھی۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے ڈی ایس پی کو اطلاع دی کہ اس ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس وقت ملزم کی حالت یہ تھی کہ وہ پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ڈی ایس پی کے کہنے پر اس نے ایک بار پھر اپنا اقبالی بیان دیا۔ اس کا دوسرا ساتھی پتھر کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسے بھی ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بدستور انکار کرتا رہا۔ ایوب نے بھی ڈی ایس پی کے سامنے اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ ڈی ایس پی کے حکم سے ان دونوں کو ہتھ کڑیاں لگا لی گئیں۔ اقبالی ملزم کے اس بیان پر کہ لڑکی کو وہ باغ میں پھینک گئے تھے، ڈی ایس پی نے کہا کہ ان لوگوں کے باغ میں اگر کوئی آدمی رات کو رہتے ہیں تو ان سب کو فوراً تھانے بلایا جائے۔ اس باغ میں تو پوری ایک فیملی رہتی تھی، جس میں ایک عورت تھی، تین چار بچے تھے اور دو آدمی تھے۔ اصل بات چھپانے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ ان سب کو تھانے میں حاضر کیا گیا۔ یہ غریب اور نادار سے لوگ جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ ذرا سے روب کے نیچے آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ باغ میں لڑکی فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی اور وہ اسے چارپائی پر ڈال کر بڑی حویلی میں لے گئے تھے۔ کیا چودھریوں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ ہاں حضور، اس فیملی کے دونوں آدمیوں نے یہی جواب دیا۔ چودھریوں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا کہ بی بی کو بے ہوشی کی حالت میں باغ سے اٹھایا گیا تھا۔ ہم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں خاموش رہیں۔ ڈی ایس پی نے تجمل اور منور کو باری باری اندر بلایا اور انہیں باغ کے نوکروں کے بیانات بتا کر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ان بیانات کو صحیح تسلیم کر لیا اور اس قسم کے بیان دیے کہ یہ تو معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا تھا۔ اگر تھانے میں رپورٹ کرتے تو اپنی ہی بے عزتی تھی، ملزموں کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ ہم عزت اور روب والے لوگ ہیں۔ دونوں بھائیوں کا بیان تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں، اس لیے ہم نے اپنی عزت کی خاطر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ تم لوگوں نے لڑکی کے اغوا کی رپورٹ بھی تھانے میں نہیں دی تھی؟ ان سے پوچھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تجمل نے وہی وجہ دہرائی کہ وہ اپنی عزت کی خاطر چپ رہے، لیکن منور کا بیان ذرا مختلف ہو گیا۔ مجھے لڑکی پر شک ہو گیا تھا، منور نے جواب دیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ میرے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ میری نہایت مختصر ایک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے شک یہ ہوا تھا کہ میری بیوی، جسے میں اچھے چال چلن کی لڑکی سمجھتا رہا تھا، وہ دراصل ٹھیک نہیں تھی اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جب وہ اس حالت میں باغ میں پڑی ہوئی ملی تو میں سمجھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میں نے یقین کیا ہی نہیں تھا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں تھانے رپورٹ دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا، چونکہ اس کا کفن دفن میرا فرض تھا، اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن اس کی لاش کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رہنے دیا، شام سے پہلے دفن کر دیا۔ منور کا یہ بیان بالکل بے بنیاد تھا۔ صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی تھی۔ جب یہ بیان ہو رہے تھے، اس وقت میں پنجرے میں بند پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ انسپکٹر فضل حسین اور اس کے بھائیوں کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو میں سائرہ کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ جاتا اور ڈی ایس پی سے کہتا کہ ان سب کو چھوڑ دو اور مجھے گرفتار کر لو۔ فضل حسین نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا کہ اپنے گاؤں میں مجھے بھیج دیا تھا۔ بے شک اس نے میرے اس احسان کا صلہ دیا تھا کہ میں نے اس کے اکلوتے بیٹے کو زندہ چھوڑ دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ،
لیکن میں ایسے اخلاق کا آدمی نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ان بھائیوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ فضل حسین کی یہ قربانی معمولی نہیں تھی کہ اس نے 10,000 روپے کو لات مار دی تھی۔ آپ شاید سوچ نہ سکیں کہ اس وقت 10,000 روپیہ کتنی بڑی دولت تھی۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اس دوران سائرہ نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا جیسے میں اس کا اکلوتا بچہ ہوں یا اکلوتا بھائی ہوں یا ایسا خاوند ہوں جو اسے خانقاہوں اور مزاروں پر منتیں مان مان کر حاصل ہوا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگتا تو وہ مجھے روک لیتی اور کہتی کہ جب تک پولیس یہاں ہے باہر نہیں جانے دوں گی۔ سکندر، ایک رات اس نے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں پولیس کے پاس چلی جاؤں اور اشٹام لکھ کر دے دوں کہ سکندر کی جگہ مجھے پھانسی دے دو؟ قانون ایسی اجازت دیتا ہے؟ نہیں سائرہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، سزا اسی کو ملتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ وہ اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ میرا جواب سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے کس قسم کے رویے کی توقع رکھتی تھی، لیکن میں ان حالات میں اتنا جذباتی نہیں ہو سکتا تھا، نہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے۔ وہ اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سمجھا وہ سو گئی ہوگی۔ میرا ذہن کچے سے اس مکان کی دیواریں توڑ کر تھانے پہنچ گیا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور بے چینی کا یہ عالم کہ میں بار بار کروٹ بدلتا تھا۔ سو جانے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ میرا ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میں بھول ہی گیا کہ سائرہ بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نرم سی کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس کی۔ میرا ہاتھ ماتھے پر گیا اور اس کے ساتھ ہی دھیمی سی آواز آئی، سکندر۔ سائرہ، میں بم کی طرح پھٹا۔ تم سو کیوں نہیں جاتی؟ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں بولا ہی بڑی زور سے تھا۔ وہ اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا کہ میں نے ایک مجبور اور بے بس لڑکی کو ڈرا دیا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا رہا۔ میری آنکھ کھل گئی، سائرہ میرے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے سائرہ؟ ناراض ہو؟ سائرہ نے ایسے پوچھا جیسے سسکی لی ہو۔ تم سوئی نہیں؟ 1 گھنٹے سے تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، سائرہ نے کہا۔ تم شاید مجھے سمجھے نہیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ نہیں سائرہ، میں نے کہا، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تم ابھی تک نہیں سمجھی کہ ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ میرا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے تو اس وقت مجھے کوئی بلائے تو غصہ سا آ جاتا ہے۔ اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سائرہ، میں نے جواب دیا۔ اگر تم غلط ہوتی یا میں غلط سمجھتا تو تم زیادہ دیر تک میرے پاس نہ رہتی۔ جاؤ اب سو جاؤ۔ اس نے میرے ماتھے پر اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے بستر پر چلی گئی۔ وہ چلی تو گئی لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد زنجیریں لپیٹ گئی ہو۔ میں نے ذرا مشکل سے ہی یہ زنجیریں توڑیں اور میرا ذہن پھر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز دوپہر کا وقت تھا کہ میں جن 2 بھائیوں کے گھر میں چھپا ہوا تھا وہ اکٹھے واپس آئے۔ وہ صبح سویرے نکل گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انسپکٹر فضل حسین اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ ان بھائیوں کو اس اطلاع کے علاوہ اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں سارا دن انتظار کرتا رہا کہ انسپکٹر فضل حسین میرے پاس آئے گا۔ وہ شام کے بعد جب رات گہری ہو گئی تو آیا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ تجمل اور منور کہاں ہیں؟ سب کا آنا ٹھیک نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ انسپکٹر فضل حسین نے مجھے یہ ساری رودات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم یہاں کچھ عرصہ تک محفوظ رہو گے، اس نے کہا، پھر تمہارے فرار کی بات پرانی ہو جائے گی۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھ کر مجھ سے پوچھا، کیا یہ ہے اس کی بہن؟ میرا جواب سن کر اس نے اس مکان میں رہنے والے آدمیوں کو آواز دی۔ وہ دونوں دوڑے آئے۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھاؤ، انسپکٹر فضل حسین نے انہیں کہا۔ اسے آرام سے بٹھانا، میں چلا جاؤں تو اسے یہاں بھیج دینا۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ڈرے نہیں، ساتھ والے کمرے میں چلی جائے۔ سکندر، سائرہ کے جانے کے بعد فضل حسین نے کہا، معلوم نہیں تمہیں میرے بھائیوں نے بتایا ہے یا نہیں کہ ہمارے ہاں عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو تم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جس رات اس لڑکی کو ہم یہاں لائے تھے اسی رات تجمل نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی جو آپ نے کہی ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اس لڑکی کے ساتھ میری اس قسم کی دلچسپی ہے ہی نہیں۔
میرا دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس معاملے میں وہ بہت ہی سنجیدہ تھا اور میرے ساتھ جیسے وہ اسی مسئلے پر بات کرنے آیا تھا۔ یہ ہمارے خاندان کا ایک اصول ہے جو ایک روایت اور ایک ورثے کی طرح ہمیں ملا ہے، انسپکٹر فضل حسین نے کہا۔ اس علاقے پر ہمارا روب، ہمارا فیصلہ اور ہمارا اثر و رسوخ چلتا ہے۔ سکندر، روب اور دبدبا تو بدماشوں کا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی عزت نہیں ہوتی۔ ہمارے روب میں عزت اور احترام بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ عورت خاندان کی عزت ہوتی ہے، اور دوسروں کی عزت کا احترام کرنے والوں پر خدا بھی راضی رہتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا خاندان ہمیشہ مصائب اور مشکلات سے آزاد رہا ہے۔ ہم پر یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ منور کی بیوی کی موت نے ہمارے لیے بڑے ہی مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ میں تمہیں سناتا ہوں، پہلے ضروری بات کر لوں۔ تم دیکھ لینا سکندر، ہم ان برے حالات سے صاف نکل آئیں گے، لیکن یہ تمہارے کردار پر منحصر ہے۔ اس لڑکی کو امانت سمجھ کر رکھنا ہے، یہ بے قصور ہے۔ اور سکندر، تم مجھ سے چھوٹے ہو، تم مجھ سے زیادہ عقل والے ہو سکتے ہو، لیکن ابھی تم نے وہ تجربہ حاصل نہیں کیا جو مجھے حاصل ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ خدائی اصول ہے، بلکہ یہ قدرت کا قانون ہے جو بدل بھی نہیں سکتا۔ عورت کو اپنے ذہن میں داخل کر لو گے تو جرت اور شجاعت تمہاری ذات سے نکل جائیں گے۔ عورت کو تصور بنا کر ذہن میں رکھو یا اس کے حسین جسم کو کھلونا بنا لو تو تم طاقتور ہوتے ہوئے بھی بزدل ہو جاؤ گے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا جب ہمیں نواب کے قید خانے میں سے فرار کروایا گیا تھا اور ہم نے ایک گاؤں میں پناہ لی تھی۔ رات کو گلشن آرا میرے ساتھ اکیلی تھی تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ گلشن آرا کے جسم کو تو میں حاصل نہ کر سکا تھا، مگر اپنی روح کو مجروح کر لیا تھا۔ ایک ایسے گناہ نے میری روحانی قوتوں کو مفلوج کر دیا تھا جس کا میں نے صرف ارادہ کیا تھا۔ میں فضل حسین سے تفتیش کی روداد سننا چاہتا تھا، لیکن اس نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ عورت کے معاملے میں میرا کردار کیا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اور ڈی ایس پی نے کیا کہا ہے۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ڈی ایس پی آیا ہے۔ ڈی ایس پی چلا گیا ہے، انسپکٹر فضل حسین نے بتایا۔ تجمل اور منور تھانے سے آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ منور کی بیوی کے اغوا وغیرہ کے جرم کا اقبال ایک ملزم نے کر لیا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا۔ ہمارے بھائیوں پر یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے قتل کو چھپایا ہے۔ عدالت میں جا کر ملزموں کے وکیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کو منور نے خود قتل کیا ہے۔ ڈی ایس پی کہہ گیا ہے کہ ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں عذرا کی لاش نکالی جائے گی اور پوسٹ مارٹم ہوگا، فضل حسین نے کہا۔ میرے متعلق بات کہاں تک پہنچی؟ ڈی ایس پی کو صرف تمہارے ساتھ دلچسپی ہے، فضل حسین نے کہا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ گھوڑی کی چوری اور عذرا کا قتل تھانے کا کیس ہے۔ اس کی تفتیش سب انسپکٹر راجہ شیر خان کرے گا، اور ایوب اور اس کی بہن کے اغوا کا کیس سب انسپکٹر انور علی سید کے پاس رہے گا۔ لیکن اس کیس پر ڈی ایس پی نے توجہ نہیں دی۔ اس نے دونوں تھانے داروں سے کہا ہے کہ ایوب کی شکایت مشکوک معلوم ہوتی ہے، پھر بھی تفتیش تو ضرور ہوگی۔ انور علی سید کا رویہ کیا ہے؟ اس کا رویہ ہمارے حق میں ہے، فضل حسین نے کہا۔ اس نے ڈی ایس پی کو رپورٹ دی ہے کہ اس نے خانہ تلاشی میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور کھڑے فصل کے اندر بھی جا کر دیکھا ہے، اور ارد گرد جہاں کہیں اسے کھلا یا بند مکان نظر آیا اس نے اندر جا کر دیکھا ہے، اور اس نے اس تمام علاقے کی ناکہ بندی سختی سے کی تھی۔ میں اسے پھر بھی ملوں گا، راجہ شیر خان تو اپنا آدمی ہے۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوئیں، میں آپ کو واقعات سناتا ہوں۔ سکندر، فضل حسین نے کہا، ان مقدموں کے فیصلے معلوم نہیں کیا ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایوب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف عذرا کے اغوا اور قتل کے الزام ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی موقع کا گواہ نہیں۔ عذرا ہمارے باغ سے برآمد ہوئی تھی، لیکن سکندر، میں نے ایوب اور اس کے ساتھیوں سے انتقام تو لینا ہے۔ میں نے انتقام ہی تو لیا تھا، میں نے کہا۔ اس کی بہن کو اٹھا لایا ہوں۔ ایوب کو بھی ہم اٹھا لائے تھے لیکن وہ بھاگ گیا۔ میں نے اسے بڑی ہی اذیت ناک موت مارنا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو گرم لوہے سے داغنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں سکندر، فضل حسین نے کہا، انتقام اس کی بہن سے نہیں لینا۔
مجھے انور علی سید نے بتایا ہے کہ ایوب کا شمار شہر کے بدماشوں میں ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی یہ بہن بھی ایسی ہی ہوگی۔ نہیں بھائی جان، میں نے کہا، بڑے پکے اخلاق کی لڑکی ہے، اپنے بھائی سے بالکل الٹ۔ میں نے فضل حسین کو تفصیل سے بتایا کہ سائرہ کے کردار کو میں نے کیسے پرکھا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو کہتی ہے کہ یہاں سے جاؤں گی ہی نہیں، کہتی ہے کہ میں بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میرا بھائی مر جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے میرے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے اور کوئی گھر میرا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی بات تو بعد میں کریں گے، فضل حسین نے کہا، صرف یہ احتیاط کرنا کہ اس لڑکی کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اصل بات یہ ہے سکندر، میں اپنے بھائی منور کی شادی پر خوش نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی مجھے پسند تھی یا نہیں، وہ میرے بھائی کی بیوی تو تھی۔ اسے اغوا کیا گیا، بے آبرو کیا گیا، اور وہ ان کے تشدد سے مر گئی۔ میں ان قاتلوں کو جینے کا حق نہیں دے سکتا۔ اگر یہ بری ہو گئے تو میں انہیں سزائے موت دوں گا۔ یہ سزا میں دوں گا، میں نے کہا، آپ یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ نہیں سکندر، فضل حسین نے کہا، تم میرے مہمان ہو، مجھ پر آپ کا احسان ہے، میں احسان کی قیمت نہیں لوں گا۔ فضل حسین نے کہا، میں نے احسان کے بدلے احسان کیا ہے، تم نے میرا اکلوتا بیٹا مجھے زندہ دے دیا تھا۔ بھائی جان، میں نے کہا، میری جان پھانسی کے تختے پر رکھی ہوئی ہے، 10 اور قتل کر دوں گا تو بھی ایک ہی بار پھانسی دیں گے۔ میرے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ 3 بھائیوں میں سے کوئی ایک کم ہو جائے۔ اگر آپ تینوں پکڑے گئے، ہم قتل ایسے طریقے سے کریں گے کہ لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ فضل حسین نے کہا، قاتلوں کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں اپنے سر لوں گا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے اشارے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت آنے دو، فضل حسین نے کہا۔ بھائی جان، میں نے کہا، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ عذرا میری خالہ زاد بہن تھی، میرا خون تھی، انتقام کا فرض مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ یہ بعد میں دیکھیں گے، فضل حسین نے کہا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہے کہ ان تینوں کو دنیا کے تختے سے اٹھانا ضرور ہے۔ ابھی تو مقدمے بھگتانے ہیں، معلوم نہیں کیا بنے گا۔ میں صرف 10 دنوں کی چھٹی آیا ہوں اور زیادہ چھٹی ملنی بھی مشکل ہے۔ میں دونوں تھانوں میں پورا انتظام کر کے جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بھائی مظفر کہاں ہے؟ میں نے اس کے اکلوتے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مظفر انسپکٹر فضل حسین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور جب میں خانہ بدوشوں کے ساتھ تھا تو وہ میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارنے آیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھے گرفتار کرتا، میں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے باپ کا نام پیغام دے کر چھوڑا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ فضل حسین نے میرے احسان کا بدلہ یہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جاگیر بھیج کر پناہ دی تھی۔ ہاں سکندر، فضل حسین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ خیریت سے تو ہے تو خیریت سے، فضل حسین نے جواب دیا، لیکن لائن حاضر ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ بالکل تم جیسی باتیں کرتا ہے، فضل حسین نے جواب دیا۔ تم نے اس پر ایسا اثر چھوڑا ہے کہ وہ انگریزوں کا نوکر ہوتے ہوئے آزاد ہو گیا ہے۔ تھانے میں ہندوستان کو آزاد کروانے کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ 3 آدمی ڈاکہ زنی میں پکڑے گئے تو مظفر نے انہیں لیکچر دینا شروع کر دیا کہ تم لوگ ہندوستانیوں کو لوٹنے کے بجائے انگریزوں کے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کیوں نہیں کرتے، اور ان ریل گاڑیوں میں ڈاکے کیوں نہیں ڈالتے جن میں سرکاری خزانہ آتا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں عادی ڈکیت اور راہزن زیادہ ہیں۔ یہ میرا بیٹا انہیں ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے تیار کرتا رہتا تھا، اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکلوا دیں، پھر ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بچہ ہے، میں نے کہا، اس میں میری طرح ذہنی پختگی نہیں، اور اب وہ پولیس کی نوکری کے قابل نہیں رہا، فضل حسین نے کہا۔ اس نے عقل سے کام لینے کے بجائے جذبات سے سوچا، اور ڈکیتی کے ایک کیس میں عدالت میں گواہی دینے گیا تو دانستہ غلط بیان دیا جو ملزموں کے حق میں جاتا تھا۔ کیس سیشن کورٹ میں تھا، سیشن جج نے ملزموں کو سزا کا فیصلہ سنا دیا، اور اس نے فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا کہ اے ایس آئی مظفر نے دیدہ و دانستہ کیس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ اس پر اسے لائن حاضر کر دیا گیا اور اب اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے۔ مجھے توقع تو یہی ہے کہ اسے سروس میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ نے اس کی سفارش نہیں کی؟ نہیں، فضل حسین نے جواب دیا۔
بلکہ میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک انسپیکٹر سے یہ کہہ دیا ہے کہ اسے سروس سے نکلوا دو، ورنہ یہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا کہ اس کے خلاف بغاوت کا کیس بن جائے گا اور اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی، یا تمہاری طرح مفرور ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اسے گھر ہی آنے دیں، میں نے کہا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ تم نے اسے خاک سنبھالنا ہے، فضل حسین نے کہا، تم اسے اور زیادہ بگاڑ دو گے۔ فضل حسین یہ بات کہہ کر ہنستا ہوا باہر نکل گیا اور سائرہ میرے پاس آ گئی۔ یہ کون ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ تمہیں اس سے زیادہ اچھا آدمی شاید ہی کہیں نظر آئے گا، میں نے جواب دیا۔ تم اس کے پاس کچھ دیر بیٹھو گی تو کہو گی کہ یہ تو میرا سگا باپ ہے۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ مجسٹریٹ پولیس کو لے آیا ہے اور وہ قبرستان میں چلا گیا ہے۔ یہ اطلاع مجھے تیر کی طرح لگی۔ عذرا کا بچپن، اس کی جوانی اور اس کی باتیں ایک فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے آ گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کر لی ہے۔ پردیسی کا پیار ایک محاورہ ہے اور ایک بڑی ہی تلخ حقیقت۔ اس نے پیار کیا تو اس آدمی کے ساتھ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عذرا کو ایسی ازدواجی زندگی ملی تھی جو کسی خوش نصیب لڑکی کو ہی مل سکتی تھی، مگر عذرا کی موت نے مجھے باولا کر دیا تھا۔ مگر جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ عذرا کو قبر سے نکالا جائے گا تو غم اور دکھ سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سائرہ نے مجھ سے پوچھا کہ سکندر، کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ابھی جو آدمی تمہارے پاس آیا تھا وہ کوئی بری خبر سنا گیا ہے۔ میں نے جب سائرہ کو بتایا کہ وہ کیا خبر سنا گیا ہے تو اس کے بھی آنسو بہنے لگے۔ بیچاری کو قبروں میں بھی سکون نہیں ملا، سائرہ نے کہا۔ وہ تو میری بہنوں جیسی سہیلی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے ذہن سے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سے عذرا کا چہرہ ہٹا دوں جو مجھے اچھا لگا کرتا تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ مجھے جب یہ خیال آتا کہ عذرا کے جسم کو چیرا پھاڑا جائے گا تو یوں لگتا جیسے میرا وجود چھریوں اور چاقوؤں سے کٹ رہا ہو۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ سائرہ، ایسا کرو کہ مجھے غموں کے اس انبار سے باہر گھسیٹ لو۔ وہ میرے پہلو کے ساتھ آن بیٹھی اور میرا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ پھر میں نے اس کے پرشباب گال کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا اور پھر میں نے اپنے ماتھے پر نمی بہتی ہوئی محسوس کی۔ یہ سائرہ کے آنسو تھے۔ میں بچہ بن گیا اور میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ سکندر، سائرہ نے میرا سر اٹھا کر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے کہا، تم تو مرد ہو، میں روؤں تو تم مجھے کہو کہ مت رو۔ سائرہ کا چہرہ مجھے اس جھیل میں عکس کی طرح نظر آ رہا تھا جس میں کسی نے کنکر پھینک دیا ہو۔ یہ عکس مجھے اپنی امی کا چہرہ لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالا۔ اس میں سائرہ کی وارفتگی کی مدد بھی شامل تھی۔ شام سے کچھ پہلے اطلاع ملی کہ عذرا کی میت نکال کر لے گئے ہیں۔ دیہاتی علاقے میں پوسٹ مارٹم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عذرا کی میت کو اس شہر میں جانا تھا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اور جہاں سے دل میں نہ جانے کیسے کیسے غم چھپائے ہوئے اور ان پر شادی کی خوشیوں کا پردہ ڈالے منور کے ساتھ نکلی تھی۔ اس کے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اس دنیا سے اٹھ گئی ہے اور اب آخری بار اپنے شہر آئی ہے۔ وہ رات ان راتوں جیسی بڑی لمبی رات تھی جو میں نے اپنی ماں کی موت کے بعد بچپن میں گزاری تھی۔ اگلی رات کو میت واپس آئی تو یہ خبر منور لے آیا۔ عذرا کا منہ دیکھو گے؟ منور نے بوجھل آواز سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، اگر تم نے اس کا منہ نہیں دیکھا تو نہ دیکھنا۔ یہ وہ چہرہ نہیں ہوگا جس پر تم مر مٹ گئے تھے۔ منور اتنا جذباتی تھا کہ وہ میرے ساتھ لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سائرہ اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ منور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور کمرے سے جاتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ رات کو عذرا کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے، یہ تھانے والوں کو ہی معلوم تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح سویرے ہی فضل حسین تھانے چلا جائے گا اور معلوم کر لے گا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت تجمل آیا۔ وہ بھی فضل حسین کے ساتھ تھانے گیا تھا۔ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان نے انہیں بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ملزموں کے حق میں ہے۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ جسم پر کوئی ضرب یا زخم نہیں اور میت کی اس حالت میں یہ معلوم کرنا کہ اس پر مجرمانہ حملہ ہوا تھا ممکن نہیں رہا۔
میں پولیس میں رہ چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ مجرمانہ حملے کا ثبوت حملے کے فوراً بعد ہی مل سکتا ہے۔ بھائی جان کا کیا حال ہے؟ میں نے تجمل سے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ پر تو ملزموں کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا، تجمل نے جواب دیا۔ لیکن راجہ شیر خان نے ایک ملزم کے اقبالی بیان پر ایف آئی آر بھی لکھ لی ہے اور ان تینوں ملزموں کی گرفتاری بھی درج کر لی ہے۔ میری رائے یہ تھی کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، اقبالی بیان پر کیس نہیں بنایا جا سکتا، بنایا جائے تو عدالت میں جا کر کیس ناکام ہو جاتا ہے۔ اقبالی ملزم نے یہ بیان ابھی تھانے میں دیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ دفعہ 164 کے تحت ملزم مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کرواتا ہے یا نہیں۔ چونکہ سائرہ وہیں بیٹھی تھی، اس لیے تجمل نے زیادہ باتیں نہیں کی اور چلا گیا۔ رات کو انسپیکٹر فضل حسین آ گیا اور پہلے کی طرح اس نے سائرہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں گھوڑی کے کیس کا بھی فیصلہ کر آیا ہوں، اس نے کہا۔ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھا۔ اس کیس میں تو وہ 2-3 سال کے لیے پھر اندر ہو سکتا ہے۔ نہیں سکندر، فضل حسین نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان ہمارا دوست ہے۔ اس نے دوستوں کی طرح میرے ساتھ اس کیس پر بحث مباحثہ کیا اور میں اس کی باتوں کا قائل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ گھوڑی کی چوری کا الزام ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے کہ سب انسپیکٹر انور علی سید نے ملزم کو گھوڑی سمیت شہر میں پکڑا تھا۔ انور علی سید سے ہم کورٹ میں یہ جھوٹ بلوا سکتے ہیں، لیکن ایوب اتنا کچا آدمی نہیں۔ وہ اپنی اور اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ جو اس کی ماں کے نام سے تھانے میں درج ہوئی تھی، وہ کورٹ میں طلب کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ ڈی ایس پی تک بھی پہنچ چکا تھا۔ تم خود غور کرو سکندر، کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کہ ہم اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیں؟ بالکل صحیح فیصلہ ہے، میں نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، اور میں تھانے سے گھوڑی لے آیا ہوں۔ راجہ شیر خان نے تو شاید ایف آئی آر بھی لکھ دی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو باقاعدہ تحریر لکھی گئی ہے، فضل حسین نے کہا۔ اس پر میں نے اور ایوب نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دونوں فریقوں نے معاملہ طے کر کے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا، تو آپ کی ملاقات ایوب سے بھی ہوئی ہے؟ تم ملاقات کہتے ہو، فضل حسین نے کہا۔ اسے بغیر ہتھ کڑی کے شیر خان نے حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ اس کے خلاف رستہ گیری کا کیس ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی قانون اور قانون شہادت جانتا ہوں۔ میرے خلاف لڑکی کے اغوا وغیرہ کے الزام ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں ساری عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے پھر بھی میں بری ہو کر آ جاؤں گا اور میرے دل میں آپ کے لیے عداوت بھری رہے گی۔ انسپیکٹر فضل حسین بڑے مضبوط دل والا اور بڑا کایاں آدمی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ذہن پر ایوب کا عائد کیا ہوا یہ الزام سوار تھا کہ میں نے اور منور نے اسے اور اس کی بہن کو اغوا کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ان لوگوں کی جاگیر میں کہیں چھپا ہوا ہوں۔ دیکھو ایوب، انسپیکٹر فضل حسین نے اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور کہا، اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہو کہ تم بری ہو کر آ جاؤ گے، تو تم خود ایس ایچ او رہ چکے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ قانون شہادت کا پیٹ کس طرح بھرا جاتا ہے۔ یہ بھی مت بھولو کہ اس وقت 3 تھانے دار تمہارے خلاف ہیں۔ ایک میں ہوں، دوسرا تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور تیسرا انور علی سید ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ تم مجھ سے ٹکر لے سکتے ہو۔ میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ میں اپنے بھائی راجہ شیر خان کی منت کروں گا کہ تمہارے خلاف اور تمہارے ان دوستوں کے خلاف شہادت اتنی کمزور رکھے کہ کیس مجسٹریٹ کی عدالت سے ہی ڈسچارج ہو جائے۔ اس کے بدلے تم نے یہ کرنا ہے کہ کورٹ میں یہ بیان نہیں دینا کہ تمہیں اور تمہاری بہن کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کی رپورٹ تھانے میں درج ہے۔ اگر تم نے یا تمہارے وکیل نے عدالت میں یہ نکتہ اٹھایا تو میں استغاثے کی شہادت اتنی خوفناک کر دوں گا کہ تم اپنے ساتھی ملزموں کے ساتھ اگر پھانسی سے بچ گئے تو عمر قید ضرور پاؤ گے۔ چودھری صاحب، ایوب نے فضل حسین سے التجا کی، میری بہن کو چھوڑ دیں۔ تمہارے کیس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، فضل حسین نے کہا، میں قرآن ہاتھ میں لے کر حلفیہ کہتا ہوں کہ تمہاری بہن کو میرے بھائیوں نے اپنی بہن بنا کر رکھا ہے۔ ہم کمینے لوگ نہیں۔ جب بہن تمہیں ملے گی تو اس وقت تم مجبور ہو جاؤ گے کہ میرے بھائیوں کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرو
کہ انہوں نے تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھا تھا۔ انسپیکٹر فضل حسین یہ سودے بازی اور یہ باتیں سب انسپیکٹر راجہ شیر خان کی موجودگی میں کر رہا تھا، حالانکہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایوب کی بہن یہاں نہیں اور نہ اسے فضل حسین کے بھائیوں نے اغوا کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ راجہ شیر خان مکمل طور پر فضل حسین اور اس کے بھائیوں کی مٹھی میں تھا۔ ایوب بھی ضرور مرعوب ہوا ہوگا اور اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ علاقہ تھانے دار کو تو یہ لوگ اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ اسی کا اثر تھا کہ ایوب نے یہ سودا قبول کر لیا۔ ایک اور ضروری بات، فضل حسین نے ایوب سے کہا، کورٹ میں سکندر کا ذکر نہ آئے۔ نہیں آئے گا، ایوب نے کہا، لیکن چودھری صاحب، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ سکندر یہی ہے اور مجھے میری بہن کے ساتھ اسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے جو کہا ہے تم نے وہ کرنا ہے، فضل حسین نے کہا۔ بیکار باتیں مت کرو۔ راجہ شیر خان نے بھی ایوب کو ڈرایا، وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا تم سمجھتے ہو سکندر، فضل حسین نے مجھے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ان تینوں ملزموں کے خلاف یہ کیس ثابت نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے ایوب کے ساتھ سودا کر لیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کو ہم نے خود سزا دینی ہے۔ میں یہ کام اپنی اس چھٹی کے دوران ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں حوالات میں بند ہیں، اتنی جلدی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائی کر لیں گے، آپ چھٹی پوری کریں اور جائیں۔ میں نے کہا، کام ہو جائے، کیا آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ بیکار رپورٹ ہے، اگر مجسٹریٹ حوصلے والا ہوا تو اس کیس کو سیشن میں جانے ہی نہیں دے گا۔ انسپیکٹر فضل حسین چلا گیا اور سائرہ میرے پاس آ گئی۔ سکندر، سائرہ نے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور میرا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا بھائی اپنے ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ حوالات میں بند ہے۔ میں نے کہا، پولیس کو ثبوت مل گیا ہے کہ ان تینوں نے عذرا کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ ایسا وحشیوں جیسا سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔ انہیں سزا کیا ملے گی؟ سائرہ نے پوچھا۔ پھانسی، میں نے جواب دیا۔ سائرہ چپ رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے مرنے کا تمہیں دکھ تو بہت ہوگا، میں نے کہا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، لیکن اس کا جرم دیکھو، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کا انجام کا سوچ رہی ہوں۔ سائرہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے تو وہ رو رو کر بے حال ہو رہے ہوں گے۔ اگر ان تک میں یہ اطلاع بھجوا سکوں کہ میں جہاں ہوں بالکل ٹھیک اور خوش ہوں، تو شاید ان کی کچھ تسکین ہو جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چند دن ٹھہر جاؤ، میں نے کہا، میں خود تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں سکندر، سائرہ نے کہا، میں تمہیں پہلے بھی ایک بار بتا چکی ہوں کہ اپنے گھر جانے کے بجائے میرے لیے مر جانا بہتر ہے۔ وہاں میرے لیے بدنامی اور تانوں کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا۔ میں نے اپنی اس عمر تک جو کمایا ہے وہ عزت اور آبرو ہے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر تم مجھے زبردستی چھوڑاؤ گے تو ظاہر ہے رات کو ہی لے جاؤ گے۔ صبح ہونے تک میں گھر سے پھر غائب ہو جاؤں گی اور میری لاش کسی کنویں سے ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تم میرے لیے مصیبت بنی رہو گی، میں نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے یہاں لانا ہی نہیں تھا، اس نے بے تکلفانہ سے لہجے میں کہا۔ سائرہ، میں نے کہا، اگر ایوب کو پھانسی ہو جائے یا وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو تمہیں دکھ تو بہت ہوگا۔ سچ پوچھتے ہو سکندر؟ سائرہ نے کہا، ایسے بھائی کے مر جانے کا دکھ مجھ جیسی کسی بہن کو نہیں ہوگا۔ میں صرف اپنے ماں باپ کا سوچتی ہوں۔ سائرہ کے ساتھ ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں۔ میں آپ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات سناتا ہوں۔ اگلی رات اطلاع ملی کہ جس ملزم نے اقبال جرم کیا تھا اسے مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کروانے کے لیے بھیجا گیا، تو اس نے مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور تھانے میں اسے مار پیٹ کر منوایا گیا تھا کہ اس قسم کا اقبالی بیان دے دینا۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ ملزم منحرف ہو جائے گا۔ وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا بلکہ اس کا پیشہ ہی جرائم تھا۔ قانون شہادت کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اگر اس طرح کوئی ملزم دفعہ 164 کے تحت بیان دینے سے انکار کر دے تو اسے واپس پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس ملزم کو بھی جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان نے عدالت میں چالان بڑی جلدی پیش کر دیا۔ کیس میں جان تو تھی ہی نہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ صاف تھی، ایک ملزم اقبالی بیان کا سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔
اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ کتنے دنوں کے بعد ملزم بری ہو کر باہر آتے ہیں۔ فضل حسین کی چھٹی پوری ہو گئی۔ وہ مجھے آخری بار ملنے آیا۔ پہلے کی طرح اس نے سائرہ سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ آپ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ سائرہ نے اس سے پوچھا۔ میری قسمت کا فیصلہ آپ میرے سامنے کیوں نہیں کر دیتے؟ بیٹھ جاؤ، فضل حسین نے سائرہ سے کہا۔ وہ بیٹھ گئی تو فضل حسین کہنے لگا، تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تمہیں کسی نے پریشان کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم سکندر کے سامنے بتانے سے ڈرتی ہو تو میرے ساتھ باہر چلو اور بتاؤ۔ نہیں، سائرہ نے کہا، میں تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے نہ جانے کی وہی وجہ بتائی جو وہ مجھے بتا چکی تھی۔ اس قید سے تو تم ضرور پریشان ہوگی۔ جب تک سکندر میرے ساتھ ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، سائرہ نے کہا۔ فضل حسین ہنس پڑا اور اسے کہا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ تھوڑی سی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں صبح کی گاڑی سے جا رہا ہوں، فضل حسین نے بتایا۔ مجھے اتنی جلدی چھٹی نہیں مل سکے گی۔ ان تینوں ملزموں کو اڑا دینے کا کام تجمل اور منور کروائیں گے۔ بھائی جان، میں نے کہا، یہ کام ان کا نہیں۔ وہ انہیں اڑا تو دیں گے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اندھا دھند کوئی قدم اٹھا بیٹھے تو پھنس جائیں گے۔ انہیں یہ کہہ جائیں کہ مجھے بتائے بغیر کچھ نہ کریں۔ بہرحال آپ چلے جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ ایسے کام سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ فضل حسین چلا گیا ہے۔ تجمل اور منور اس کے ساتھ گئے تھے۔ برانچ لائن کے ریلوے اسٹیشن پر اسے گاڑی پر چڑھا کر واپس آئے تو میرے پاس آ گئے۔ میرے اشارے پر سائرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فضل حسین انہیں بڑا پختہ فیصلہ دے گیا ہے کہ یہ تینوں ملزم بری ہو کر آئیں تو تینوں کو صاف کر دینا۔ ایوب تو شہر میں رہ جائے گا، میں نے کہا۔ اس علاقے میں دو رہ جائیں گے، انہیں ہم سنبھال لیں گے، لیکن ایوب کا کیا بنے گا؟ اس کے گھر جا کر مار آئیں گے، منور نے کہا۔ میں نے اسی لیے بھائی جان سے کہہ دیا تھا کہ تم دونوں مجھ سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ میں نے کہا، اگر تم ایوب کو اس کے گھر جا کر مار آؤ گے تو اگلے ہی روز پولیس تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کی پولیس کو معلوم ہے کہ ایوب کے ساتھ کس کی دشمنی ہے اور دشمنی کیا ہے۔ آپ کچھ نہ کرنا ورنہ ایسے پھنسو گے کہ نکل نہیں سکو گے۔ ان تینوں کو غائب کر دینا ہے۔ وہ کیسے؟ یہی تو سوچنے والی بات ہے، میں نے کہا، مجھے سوچنے دو، انہیں باہر آ جانے دو۔